बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद बाबर शाह गिलानी और आप देख रहे हैं रबीउल अव्वल शरीफ की स्पेशल ट्रांसमिशन जाने ईमान। जाने ईमान सीज़न 4 है और एपिसोड है 5। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना हम एक नया सबक लेकर यहाँ से उठते हैं और हमारे इस सिलसिले की इब्तिदा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाक ज़िक्र से होती है। जाने ईमान कि कोई गुफ्तगू हो लब पर तेरा नाम आ गया है, तेरा ज़िक्र करते करते ये मकाम आ गया है, जिसे पी के शेख सादी बलगल उला पुकारे, मेरे दस्ते नातवा में वही जाम आ गया है। तो इस सिलसिले में, इस महफिल में हम इब्तिदा करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से। बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही ईमान की असल है, ऐन ईमान है, ऐन रूहानियत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए मशअले राह है, हमारी ज़ाती ज़ाहिर की इस्लाह के लिए, हमारे बातिन की इस्लाह के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मछली पानी के बग़ैर नहीं रह सकती, इसी तरह हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किए बग़ैर नहीं रह सकते। और ये वो ज़िक्र है जो अल्लाह तबारक व तआला खुद करता है। अल्लाह तबारक व तआला दुरूद भेजता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला के पाक मलाइका भेजते हैं दुरूद। और रब फरमाता है ईमान वालो तुम भी दुरूद और खूब सलाम पढ़ो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आयत मुबारका पर अमल करते हुए हमने रोज़ाना मस्कने दुरूद का भी एक सिलसिला रखा है और हर महफिल में हम ये सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले को ता क़यामत जारी रखे और इसमें शामिल होने वालों को दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अल्लाह अकबर। एक शेर मुझे अभी अभी अपना याद आया कि सरकार की उल्फत है मेरी घुट्टी में शामिल और इसको जिलाते हैं मेरे मुर्शिद कामिल। मुर्शिद को मेरे मौला उम्र खिज़री अता कर, सरकार का नौकर हूँ मैं, सरकार का नौकर। तो अल्लाह तबारक व तआला उस हस्ती को सलामत रखे जो इस इश्क की लौ को जलाए हुए है और इस इश्क की लौ को जिलाती भी वही है। यानी इस इश्क को वो तरक्की देते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी, ये काम है मुर्शिद करीम का। मुर्शिद कामिल वही है जो आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल तक ले जाए। खैर, आज हम बात करेंगे मुर्शिद कामिल पर। आज हम बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब के शेख तरीक़त, रहबरे शरीयत,
صوفی باصفا حکیم طارق احمد شاہ عارف باللہ دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں کہ حضرت کی زندگی کے آج وہ پہلو ہم ذکر کریں گے کہ جو اس سے پہلے حضرت سے ہم نے نہیں سنے ہوں کہ حضرت کے شیخ محترم جو ہیں، حضرت کے شیخ محترم کی ابتدائی زندگی کیا ہے، انہوں نے کس طریقے سے اپنی تربیت کا سلسلہ گزارا اور کس خانوادے سے آپ کو اجازت ہے، کس خانوادے سے آپ کو خلافت ہے، اور یہ امانتوں کا سلسلہ حضرت نے کہاں کہاں سے حاصل کیا، اور وہ امانتیں آج تک وہ اہل لوگوں تک، اہل جو ہیں ان تک پہنچانے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ تا قیامت جاری رکھے۔ تو خیر، میں بہت زیادہ مخل نہیں ہوں گا اور میں حضرت صاحب کی جانب متوجہ ہوں گا کہ حضرت صاحب سے آج ہم بہت اچھے سوال کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیر، انٹرو میں نے کچھ زیادہ ہی آج وقت لے لیا، لیکن چونکہ ذکر ایسے لوگوں کا تھا کہ سبحان اللہ، کہ جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو پھر من تکررہ فقررہ، کہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ قرار پکڑ جاتا ہے۔ تو ان کا ذکر کرتے کرتے وہی ہے کہ کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے۔ تو وہ اللہ والوں کا ذکر کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر سے ہم فیض بھی لیں گے۔ مسکن درود ہمارا جو سلسلہ ہے، تو حضور شیخ محترم، آپ کے والد محترم، آپ کے شیخ محترم، ان کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیے گا کہ حضرت کو کون کون سے سلسلوں سے خلافت رہی ہے، لیکن سب سے پہلے ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیے گا، اور یہ ضرور بتائیے گا کہ حضرت کی پہلی خلافت کس خانوادے سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کا، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ ہمارے سلسلے سے محبت رکھتے ہیں، ہمارے سلسلے سے نسبت رکھتے ہیں، اور جو لوگ روحانیت کی جستجو میں ہیں، جو لوگ عملیات کی تلاش میں ہیں، جو لوگ سلاسل کے ذکر و اذکار اور اذکار اور سلاسل کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان سب کو جان ایمان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری جو ٹرانسمیشن ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ آج میں ایک ایسے روشنی کے بارے میں بات کروں گا کہ جس کی روشنی الحمدللہ اس دنیا میں پھیل رہی ہے، اور اس روشنی کی ابتدا ہمارے بزرگان دین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہمارے شیخ محترم، میرے والد محترم، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہمارے دادا کو بزرگوں نے باقاعدہ طور پر بشارت دی تھی کہ تیرے ہاں فلاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام تم طارق رکھنا۔ تو یہاں تک کہ میرے مرشد کا نام بھی پہلے سے مخصوص تھا، جو ان کو بتایا گیا ہمارے دادا کو۔ ہماری دادی یہ بات بتاتی ہیں ہمیں آج، الحمدللہ ہمارے دادی کو اللہ تعالیٰ عمر خضری عطا فرمائے، آج بھی حیات ہیں، اور بتاتی ہیں کہ جب میرے مرشد کی پیدائش ہوئی تو بزرگوں کی دعا سے ہوئی۔
جب میرے مرشد کی پیدائش ہوئی تو ان کا ماتھا چوڑا تھا اور ان کے ماتھے پر ایک سرخ رنگ کا نشان تھا۔ ہماری دادی بتاتی ہیں کہ میں ان پر پٹی باندھ کے رکھا کرتی تھی۔ اور جب میرے والد محترم میرے پیر و مرشد کی جب پیدائش ہوئی تو اس کے بعد ایک مجذوب ہمارے گھر پر آئے اور اس نے ہمارے والد محترم کو اپنی گود میں لیا اور ان کو بوسہ دیا اور ان کو کہا کہ اس بچے کو دوسرے لوگوں کے شر سے اور لوگوں سے بچا کر رکھنا۔ یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ اب جو وقت گزرتا گیا، جب میرے والد محترم ان کی پیدائش سن 1960 کی ہے کہ جب آپ 12-13 سال کی عمر میں پہنچے، سن 1973 میں انہوں نے عملیات روحانی میں قدم رکھا، عملیات کی دنیا میں قدم رکھا، اور اس روحانیت کی دنیا میں، اس عملیات کی دنیا میں، اس تسمات کی دنیا میں کہ ان استادوں سے میرے مرشد کو فیض پہنچا کہ جس میں عملیات علوی موجود تھے، کہ جیسے مولا کائنات کا کڑا، جیسے حضرت خضر علیہ السلام کا کڑا، جیسے مختلف بزرگوں کے نام کی چوکی، کہ جیسے مختلف اعمال۔ انہوں نے اس رستے پر کم و بیش 3 سے 4 سال کا عرصہ اس میں گزارا کہ جب انہوں نے اس رستے پہ قدم رکھا عملیات کی دنیا میں، تو اس وقت بڑے بڑے جادوگروں کو انہوں نے مات دی، ان کو شکست دی، اور ان جادوگروں کو شکست دی جو اپنے وقت کے بہتاج بادشاہ تھے، جو سپلی کرتے، جو کالے جادو کرتے تھے، جو کفر کرتے تھے، جو شرک کرتے تھے، ان کو شکست دی۔ اس کے بعد جب میاں حضور کا دوسرا دور شروع ہوا، میرے شیخ محترم کا، یہ بات سن 1976 کی ہے۔ میرے والد ہمیں خود بتاتے ہیں کہ اس وقت ان کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی، ایک سید زادے سے ہوئی کہ جن کا نام حضرت سیدنا خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ بیسیکلی مداریہ خاندان کے بزرگ ہیں۔ جب آپ میاں حضور ان کی صحبت میں گئے تو میاں حضور کو انہوں نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ تم 40 روز تک فجر کے وضو سے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ کر میرے پاس آنا، اور تمہاری کوئی نماز ترک نہیں ہونی چاہیے، کوئی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اگر بیچ میں کوئی نماز قضا بھی ہو گئی تو تم دوبارہ 40 دن سے شروع کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے والد محترم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے وہ 40 دن اس ہی ترتیب سے گزارے جس کو میرے مرشد نے حکم دیا تھا۔ پھر جب 40 روز گزار کر آپ سیدنا خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، اور پھر وہاں پہ آپ نے سلوک کا اصل سفر آپ کا شروع ہوا، تصوف کا اصل آپ کا سفر وہاں سے شروع ہوا، روحانیت کا اصل سفر آپ کا وہاں سے شروع ہوا۔ یعنی کہ ابتدائی حالات آپ نے عملیات کی دنیا کے بیتاج بادشاہ رہے، اس کے بعد جب اس فن میں مہارت حاصل کی، اور ایسی مہارت حاصل کی کہ اس میں آپ کا ثانی نہیں تک ہوئی اس دنیا میں، پھر جب آپ نے روحانیت کی دنیا میں قدم رکھا، سلوک کی دنیا میں قدم رکھا، جب ہمارے دادا میاں حضرت سیدنا خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آپ نے آپ کو سلوک کی منازلیں طے کروائیں، پھر آپ نے تو کمال کر دیا۔ اور میرے شیخ محترم نے اپنی پوری اس وقت بتاتے ہیں کہ پورا وقت میں نے اپنے مرشد کے قدموں میں ڈال دیا۔ سب سے پہلی جو میرے شیخ محترم کو خلافت ملی، جو خاندان ملا، وہ تھا خاندان مداریہ۔ خاندان مداریہ، اچھا، ان کا ہمارے پیر بھائیوں نے نام تو سنا ہے،
لیکن شجرا کسی کے پاس بھی نہیں ہے. شجرا کسی کے پاس ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں کسی کے پاس. آپ کو آپ کے والد محترم سے پہنچا. بالکل. سبحان اللہ. یہ میرے والد محترم کی بیاض میں لکھا ہوا تھا. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کا؟ کہہ رہے ہیں ہاں. میں نے کہا مجھے اس کی اجازت دیں. کہہ رہے ہیں ہاں اجازت ہے. میں نے اس کو اپنے پاس تحریر کر لیا, اپنے پاس محفوظ کر لیا. اچھا میاں, ہمارے والد نے, ہمارے مرشد نے خاندان مداریہ پر اتنا زور نہیں دیا, جبکہ اصل خاندان مداریہ تھا آپ کا. سبحان اللہ. صحیح. سب سے پہلا خاندان جو ملا مداریہ تھا. اچھا آپ نے مداریہ خاندان کیوں نہیں چلایا آگے؟ آپ نے خاندان قادریہ کیوں چنا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. صحیح. کہ میرے مرشد نے حضرت سیدنا خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کے ہاتھ پہ بیعت طلب کی تھی. صحیح. اور حضرت سیدنا عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ سے آپ نے بیعت ارادت کی تھی. اس لیے ارادت غالب آتی ہے طلب کے اوپر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے بہت کم بزرگ گزرے ہیں کہ جن کی بیعت طلب پہلے ہوئی ہے, ورنہ عموماً ارادت پہلے ہوتی ہے اور بیعت طلب بعد میں ہوتی ہے. اس میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی جیسے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کی بیعت طلب پہلے تھی اور ارادت بعد میں ہوئی. مخصوص بزرگ گزرے ہیں ایسے. سبحان اللہ. کہ ان کی بیعت طلب پہلے تھی کس سے؟ خاندان مداریہ کی, جو خاندان آپ کو ملا تھا. صحیح. اور پوری اجازتوں کے ساتھ, یہاں تک کہ 14 خانوادوں کی اجازت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب نے دی تھی ہمارے مرشد کو, کہ جس میں قادری بھی تھا. صحیح. لیکن جب آپ نے سن 76 سے لے کے 78 تک یا 80 تک دور گزارا, جب آپ کا وقت قریب ہوا کس کا؟ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, تو پھر آپ نے حضرت عثمان علی شاہ صاحب کو آپ کے حوالے کر دیا تھا. آپ نے جب ان سے بیعت ہوئی تو آپ ان کا انتظار کر رہے تھے. آپ نے کہا تمہارا حصہ تو ہمارے پاس ہے. سبحان اللہ. تو ان سے جب بیعت ارادت ہوئی تو بیعت ارادت جو ہوئی وہ خاندان قادریہ سے ہوئی. سبحان اللہ. بیعت ارادت اور بیعت طلب میں, جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ میں طالب ہو گیا, ہاں میں مرید ہو گیا. میں مرید ہو گیا. تو پہلے منظور حسین شاہ صاحب سے آپ طالب ہوئے, اور پھر باقاعدہ بیعت ارادت ان سے کی عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. آپ سے بیعت ارادت ہوئی. بیعت ارادت ہوئی آپ سے. اس کی مثال میں آپ کو بڑے آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. سبحان اللہ. کہ جیسے ایک ماں کا بیٹا ہے, ماں نے بچہ جنا, وہ اسی کے بطن سے پیدا ہے, وہ اسی کی اولاد ہے. اور ایک ماں نے بچہ لے کے پالا, جس سے ماں نے بچہ جنا وہ اس کا اصل بچہ ہے, اور جس کو لے کے پالا وہ اس کا اصل نہیں ہے, لیکن اس نے اس کی تربیت کی. طلب ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے کسی کی تربیت کی, ارادت ایسے ہی جیسے وہ اپنے اصل کا ہے. صحیح صحیح صحیح. سبحان اللہ. آ گئی نا بات سمجھ میں؟ صرف تربیت کے لیے وہاں تھے. تربیت کے لیے آپ کا پہلا حصہ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کے بعد گزرا. سبحان اللہ. اصل آپ اپنے ہی گھر میں لوٹے. سبحان اللہ. وہاں سے بھی خلافت و اجازت لے کر لوٹے. وہاں سے بھی خلافت و اجازت لے کے لوٹے. اصل تو وہی تھا نا, سبحان اللہ, قادریہ. لیکن مداریہ کا جو شجرہ ہے, صحیح, اب دیکھو خاندان تو ملا ہے نا. سبحان اللہ. اب میں اپنے نام کے آگے مداری لکھوں, میں ہوں, میں اولاد ہوں ان کی. سبحان اللہ. میں قادری لکھوں, میں ہوں, سبحان میں اولاد ہوں ان کی. مجھے بلکہ خلافت و اجازت بھی ہے, نظمی بھی اور قلبی بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں ان کے ہی وطن سے پیدا ہوں, ان کے ہی نطفے سے پیدا ہوں. میرے خون میں انہی کا اثر ہے, انہی کے خون کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بالکل. اور میری پیدائش ہی کب ہوئی؟ کہ جب وہ سلوک کا منزلیں طے کر رہے تھے. اور اس وقت انسان کتنا متقی و پرہیزگار ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحیح. کہ باپ کے اعمال کا اثر اس کی اولادوں پہ ظاہر ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو الحمدللہ ہم خاندان قادری لے کے بیٹھے ہیں, ہم خاندان مداری لے کے بیٹھے ہیں. اب اس میں ایک یہ ہے کہ جب خواجہ منظور حسین شاہ صاحب نے
ہمارے مرشد کو جب شجرہ دیا تھا، وہ شجرہ کیا تھا؟ وہ تھا الموسوی شجرہ. لوگوں نے شاید نام بھی نہ سنا ہو. الموسوی، المداری، المنظوری، اللہ اکبر. یہ پہلا خاندان ہے. اب میں آپ کو اس کا شجرہ بھی بتا دیتا ہوں جو میں نے اپنے پاس لکھا تھا، تاکہ ہمارے پیر بھائیوں کو بھی ایک علم ہو جائے. لیکن میاں حضور نے زور کس پہ دیا؟ شجرہ کون سا چلایا؟ جو قادری تھا. لیکن یہ اپنے پاس باعث برکت آپ رکھ سکتے ہو. سبحان اللہ. پڑھنا وہی ہے جو میاں حضور کا جس پہ حکم ہے، جو خاندان قادریہ کا ہے. یہ کسی کے پاس نہیں ہے، یہ امانت میرے پاس تھی، میں نے آپ لوگوں کو دی. آپ اس کو اپنے پاس رکھیں باعث برکت کے لیے، تاکہ آپ بتا سکیں ہمارا خاندان مداری بھی ہے. سبحان اللہ. اور وہ مداری جو بہت کم نسبت سے ہے، ورنہ عموماً شجروں میں نام کسی کے 54، کسی کے 56، کسی کے 57، یہ تو مختصر ہے نام. کیوں؟ کیونکہ مداری خاندان کے اندر بزرگوں میں جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں ان کی عمریں بڑی طویل گزری ہیں. سبحان اللہ. کسی کی 200 سال 300 سال کی عمر گزری ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیسے شاہ مدار کی خود کی عمر کہ 790 برس گزری ہے. زندہ شاہ مدار. زندہ شاہ مدار آپ سے مداری ہے. صحیح. میاں حضور سب سے پہلے شجرہ طیبہ مبارکہ میں کیا لکھا کرتے تھے کہ شجرہ طیب مرشد محبوب والد بزرگوار، یہ میں نے لکھا تھا. صوفی حضرت حکیم طارق احمد شاہ عارف الموسوی المداری المنظوری. صحیح. سب سے پہلے ہمارے مرشد محترم کو خلافت و اجازت ہوئی حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کو جو ہوئی حضرت مولانا ابو سلیمان شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو ہوئی حضرت مولانا ابو مظفر شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو ہوئی حضرت مولانا محمد غوث شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو ہوئی حضرت مولانا محمد اسماعیل شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو ہوئی حضرت مولانا محمد عظیم الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو ہوئی حضرت مولانا عبد الحکیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو ہوئی مولانا لطف اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو ہوئی حضرت مولانا سیف اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو ہوئی حضرت مولانا ظہیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو ہوئی حضرت عطا اللہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو ہوئی حضرت مولانا غیاث الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو ہوئی حضرت مولانا اقوام الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو ہوئی حضرت مولانا کبیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. اور ان کو ہوئی حضرت مولانا شیخ ابو مبارک علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. اور ان کو ہوئی تھی حضرت شاہ سید بدیع الدین المعروف پیر زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ. اور حضرت شاہ زندہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہوئی تھی خلافت و اجازت. ایک بزرگ حضرت تیفور شامی، ان سے بھی ہوئی تھی اور ان سے بھی ہوئی بایزید بسطامی، جبکہ اس میں کئی سال کا فرق ہے. اچھا، وہ جو ہوئی تھی وہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے ان سے ہوئی تھی کڑی سے. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تک جاتا ہے وہ سلسلہ، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ جو اصل جو ہے نا مداری سلسلہ جو خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کا ہے، حضرت بایزید بسطامی کو جو ہوئی تھی خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تھی. اور حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی. اور آپ کو مولائے کائنات حضرت سخی سلطان شاہ مرداں شیر یزداں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی خلافت. اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. یہ نام میں نے آہستہ آہستہ پڑھ کر اسی لیے بتائیں تاکہ آپ اس کو باعث برکت کے لیے اسی ترتیب سے اس کو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ شجرہ ہے جو آپ نے پہلی بار سنا ہوگا.
مداریہ خاندان کا، یہ وہ ہے جو حضرت سیدنا خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کا سلسلہ ہے، خاندان ہے۔ اس خاندان سے ہمارے مرشد کو خلافت و اجازت ہوئی تھی، جن سے آپ کی بیعت طلب تھی۔ پہلے کیا تھی؟ بیعت طلب تھی پہلے۔ اچھا، پھر مداریہ خاندان حضرت عثمان علی شاہ صاحب سے بھی ملا کہ جن سے بیعت ارادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ان کو ملا مولا کائنات کی سے بھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی۔ اچھا، مداریہ خاندان میں 4 گروہ بہت تیزی سے پھیلے پورے ہندوستان میں۔ شاہ مدار کے 4 خلفاء بڑے خلفاء ہیں، کہ جس میں حضرت شیخ قاضی مطہر قلعہ شیر بزرگ ہیں، کہ جن سے آشکان چلا تھا۔ 4 سلسلے چلے تھے: آشکان، طالبان، دیوانگان اور خادمان۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے جو خلیفہ تھے حضرت شیخ محمود گھڑ سوار، آپ سے جو سلسلہ چلا تھا وہ طالبان تھا۔ یہ وہ نہیں ہے جو دوسرے طالبان ہیں، یہ روحانیت کے طالبان ہیں۔ سبحان اللہ۔ طالب بمعنی طالب بنانا، طالب بمعنی طلب، بالکل ایسا ہی، وہ طالبان ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرے حضرت جمال الدین جان من جنتی جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن سے ہمیں فیض ہے، اور مجھے بالخصوص ان سے بہت فیض ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ ان کا جو تھا وہ دیوان گان تھا۔ دیوان گان حضور خیر۔ اور ایک بزرگ اور رہ گئے، شیخ محمد ارغون رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے خادمان چلا۔ ارغون رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کو یہ چاروں نسبتیں ان کو حاصل تھیں۔ سبحان اللہ۔ حضور یہ خیر وہ حضرت جو آپ نے فرمایا کہ جان من جمن جنتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی نیاز دینا، اور آج کل بہت زیادہ اس پر زور بھی دیا جاتا ہے رزق کے حوالے سے، کہ جو بالکل تو اس بالکل رزق کے حوالے سے بھی، اور خاص کر ان لوگوں کی جو بے اولاد ہوتی ہیں۔ جی، مطلب آج چونکہ اللہ والوں کا ذکر ہے تو اللہ والوں کی نیاز کا بھی تھوڑا سا ذکر فرما دیں۔ بالکل بالکل بالکل۔ حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی جو نیاز ہے وہ منگل کے روز دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو خیر ہمارے اپنا آنکھوں دیکھا ہے کہ ہماری پھپھو، سگی پھپھو ہماری، ان کی اولاد نہیں تھی، بڑی پریشان تھی وہ، شادی کو 10 سال گزر گئے تھے ان کی۔ 10 سال۔ تو ہمارے مرشد نے ہماری پھپھو کو کہا کہ تم حضرت جمال الدین جان من جمن جنتی کی ہر منگل کو زردہ بنا کے نیاز دیا کرو اور دعا کیا کرو ان کے وسیلے سے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹی کی رحمت سے نوازا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ ہے کہ صرف ایک ہی منگل کافی نہیں ہے، کوئی 7 منگل دے، کوئی 9 منگل دے، کوئی 11 منگل دے، لیکن منگل کو گیپ نہ کرے، اور اپنی استطاعت کے مطابق ہی جتنا لنگر کر سکتا ہے۔ 1 پاؤ زردہ بنا لیں، سبحان 1 پاؤ چاول کا، 1.25 کلو چاول کا بنا لیں، 10 کلو کی دیگ بنا لیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہر منگل کو حضرت کی نیاز دی جائے۔ اچھا، اور زردہ ضروری ہے؟ اچھا، جو اس کو زردے زیادہ مطلب ضروری تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم نے جو اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اپنے مرشد سے سنا ہے، زردہ ہی سب سے بہتر ہے، ورنہ حلوے پہ بھی دے دیں، لیکن آپ کی نیاز دلتی ہی زردے پر ہے، میٹھے چاول پر، کوئی گڑ والے چاول لے لیں، سبحان اللہ۔ زردہ بنا لیں، یا چاول ابال کے اس کے اوپر چینی ڈال دیں اگر کسی عورت کو بنانا نہیں آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن جو شخص ہر منگل متواتر یہ نیاز کا اہتمام کرتا ہے، شاہ صاحب میں نے ایک بات دیکھی ہے، جس گھر میں نے جس مرید کو بھی اپنا تعلیم کیا، اس کو کبھی تنگ دست محتاج نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں رزق میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے، اور اولاد کے لیے تو سمجھ لیں کہ یہ ٹاپ آف دی لائن ہے، تیر بہدف۔ تیر بہدف ہے، سبحان اللہ۔ کہ جس کو ڈاکٹر بول دے یہ بانج ہے، بھائی اللہ کی ذات سے ناامید تو نہیں ہوتے نا، سبحان اللہ وہ تو سبحان ڈاکٹر کہہ رہا ہے، ڈاکٹر خدا تو نہیں ہے۔ ڈاکٹر خدا تو نہیں ہے،
لیکن لوگ کیا ہوتے ہیں؟ مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے اور کل یا عباد الذین اسرفوا، کہ اور کہہ دو کہ میری ذات سے نا امید نہ ہو، ولا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو. تو رحمت کیا ہے؟ اس کے مقبول بارگاہ بندے، اس کے دوست، اس کے محبوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں، تو رحمت کیا سمجھتے ہو تم؟ کوئی اوپر سے پانی برستا ہے رحمت؟ سبحان اللہ. اللہ کی رحمت، بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے وہ میرا. قرآن کے آیت ہے ان رحمت اللہ کریم من المحسنین، کہ اللہ کے دوستوں کے قریب رحمت ہوتی ہے، سبحان اور جن کے قریب رحمت ہوتی ہے وہ اس کو اپنے ڈھانپ لیتے ہیں.